नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिंगत बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम इस हफ्ते की जो है बड़ी ख़बरें बनी और जिस तरह के हालात, चाहे वो कौमी हों बैनुल-अक़वामी हों, उस पर नज़र डालेंगे। हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे आसाम में 10,000 से ज़ायद लोगों को बेघर कर दिए जाने की कार्रवाइयों से मुताल्लिक़। किस तरह की कार्रवाइयाँ ये रहीं। यकीनन 2 रोज़ पहले हमने मुकम्मल तौर पर आसाम की सूरत हाल और आसाम के 3 अजला में जिस तरह से कार्रवाई की गई, एक ऐसा क्रैकडाउन किया गया जिसमें ब्रह्मपुत्रा के नदी के यानी करीब बसने वालों के हवाले से कार्रवाई की गई और हज़ारों अफराद को, 10,000 तो कहा जा रहा है, जबकि दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक उससे कहीं ज़ायद लोग बेघर हुए हैं। तो इस कार्रवाई के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और ये देखेंगे कि वाकई हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो क्या है और जो वहाँ के मुतासरीन हैं उनका क्या कोई पुरसाने हाल है या नहीं। जबकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है उसमें हम देखें तो कोई तस्करा हमको आसाम के हवाले से, उन बेसहारा लोगों के हवाले से, उन मजलूमों के हवाले से कोई बात हमको नहीं मिल रही है। इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ बिहार की हम बात करेंगे। बिहार के SIR यानी इंतखाबात से पहले जिस तरह से वोटर्स की शनाख्त के लिए जो अमल शुरू किया गया, इसमें लोगों को यानी वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद को खारिज किया जा रहा है। मामला क्या है? ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो इब्तदाई रिमार्क्स हैं, तबसरे हैं, वो सामने आए हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ क्या है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कहा जा रहा है और जो ख़ुद यानी बिहार की जो सरकार है उसके हवाले से भी बहुत सारे सवालात यहाँ पर उठते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि क्या इंतखाबात से क़ब्ल जो बिहार में आज हो रहा है आने वाले दिनों में दीगर रियासतों में भी होगा, जिसको ये कहा जा रहा है कि गैर एलानिया तौर पर NRC जैसा अमल है। इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम मुल्क की जो मजमूई तौर पर जिस तरह के हालात, जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है उस पर भी हमारी नज़र होगी और फिर उसके बाद बात करेंगे गाज़ा में इज़राइल की जानिब से जारी बर्बरियत, जुल्म और तशद्दुद के हवाले से। और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि हम गाज़ा के मजलूमों के हवाले से कोई बात कहें, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ रिवायती गुफ्तगू बन गई है। सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, कोई कुछ नहीं। अब तो आलम यह हो गया है कि न सिर्फ जो जिंदा फ़लस्तीनी हैं उनको शहीद किया जा रहा है, बल्कि जिनको दफना दिया गया है उन्हें भी खबरों से निकाल कर लाशों की बेहुरमती की जा रही है, उसको अपने बिल्डोजर्स के जरिए कुचला जा रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद सारी दुनिया खामोश है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या हम उम्मीद करें और किस की तरफ हम देखें कि इसका हल क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एडवोकेट, सियासी तजियाकार, समाजी जहदकार। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम मुल्क की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम गाज़ा की तरफ जाएंगे। सबसे पहले SIR या फिर बिहार की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आसाम की तरफ हम रुख करें, क्योंकि एक इंसानी मसला है लेकिन हुकूमत का दावा कुछ और है। हुकूमत का कहना है कि ये सारे के सारे इल्लीगल थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हमने की, और फिर इसके साथ साथ क्योंकि ब्रह्मपुत्रा के करीब जो है ये आबादी बसी हुई थी तो उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ात के मामला भी हैं। बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं, लेकिन 10,000 से ज़ायद लोग बेघर हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, अब उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि हमने इनको दूसरी अराजियात जो है फराहम की हैं, अलॉट की हैं, लेकिन ख़ुद उन लोगों का, बेसहारा लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है, ना हम वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। और ये जितनी बातें की जा रही हैं वो बहुत सारी उसमें झोल है। जी, जब से असम में बीजेपी हुकूमत आई है, हम जानते हैं कि किसी न किसी उन्वान पर असम के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो है कि असम एक सरहदी रियासत है। वहाँ पर गुज़िश्ता तकरीबन आप देखते हैं कि 40 दहों से एक मसला वहाँ पर गैर मुल्कियों का चल रहा था और ये कहा गया कि बहुत से लोग वहाँ पर बांग्लादेश से आकर मुक़ीम हो गए हैं और उन्होंने जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए हिंदुस्तान की शहरियत हासिल कर ली। चुनांचे ये मसला चलता रहा और जिस पर ख़ुद आप जानते हैं कि कांग्रेस के दौर में जब राजीव गांधी वज़ीर आज़म थे तो बाज़ाब्ता एक माहिदा हुआ
اور اس معاہدے کے جیسے کٹ آف ڈیٹ مقرر کی گئی تھی. کہا گیا تھا کہ اس تاریخ سے پہلے جو لوگ آ گئے ہیں وہ بہرحال ہندوستان کے شہری ہوں گے اور اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کو جو ہے سو یہاں سے جانا ہوگا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جب بی جے پی کو وہاں پر اقتدار ملا تو اس کے بعد سے انہوں نے اس معاہدے کے کسی بھی شق پر عمل نہیں کیا ہے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہاں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کر دیا جاتا ہے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ 2018 میں 19 میں وہاں پر NRC کا ہنگامہ کھڑا کیا گیا اور لاکھوں وہاں کے شہریوں کو خاص طور پر مسلمانوں کو جو ہے نا ان کو شہریت سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد NRC کا جو سلسلہ وہاں پر شروع ہوا نیشنل رجسٹر کا، اور اس میں لاکھوں نام مسلمانوں کے حذف کر دیے گئے تھے، جس پر سپریم کورٹ نے خود اپنی فکرمندی کا اظہار کیا. پھر دوبارہ وہاں پر NRC ہوا. اب جب دوبارہ NRC ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے جو وہاں پر جن کے نام نکال دیے گئے تھے پھر ان کو شامل کرنا پڑا کیونکہ ان کے پاس ساری دستاویزات موجود تھی. اب آپ تیسرا اب ایک نیا ہنگامہ انہوں نے شروع کیا ہے کہ ناگپاڑا کا جو علاقہ ہے آسام کا، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ جنگلاتی اراضیات ہیں، سرکاری اراضی ہے اور اس پر انہوں نے ناجائز قبضے کر لیے ہیں اور ان ناجائز قبضوں کے ذریعے وہاں پر جو ہے نا بدباش اختیار کر لیے ہیں. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قبضے 10 سال 20 سال کے نہیں ہیں، بلکہ آزادی سے، ملک کی آزادی سے پہلے سے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں اس مقام پر، اور باضابطہ وہ جو ہے نا بلدیہ کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، باضابطہ ان کو جو ہے نا الیکٹریسٹی سپلائی کی جاتی ہے اور ان کو پانی کے پینے کا انتظام وہاں پہ سرکار کی جانب سے ہوتا ہے. جب یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ناجائز قبضے کیسے ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ ناجائز قبضے تھے تو اب تک اتنے طویل عرصے تک حکومت کیوں انتظار کرتی رہی ہے. تو صاف طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، کسی بھی طریقے سے آسام سے مسلمانوں کو نکالنے کی ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو علاقے سے جو لوگ نکالے گئے ہیں ان کو جو ہے نا اب ان کی شہریت پر سوال کھڑا کر دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ صاحب فلاں ڈاکومنٹ آپ لائیے، فلاں دستاویز لائیے، کتنے سالوں سے آپ کے جو ہے آبا و اجداد اگر تھے تو ان کا ریکارڈ آپ پیش کیجئے. تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور اس سازش کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے سے پورے مسلمانوں کا خلا خما کر دیا جائے. اب یہ بہانہ کیا جا رہا ہے کہ صاحب اس سے جو ہے نا یعنی ماحولیاتی اثر پڑ گیا ہے، لوگ جو ہے قبضہ کرنے کی وجہ سے جو قدرتی ماحول تھا وہ قدرتی ماحول متاثر ہو گیا ہے، ہم اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور جنگلات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. تب سوال یہاں پہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کتنے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے نا جنگلاتی اراضی پہ لوگوں نے اپنے یعنی جائیدادیں بنا لی ہیں. خود آپ تلنگانہ کے علاقوں میں دیکھ لیجئے، چھتیس گڑھ کے علاقے میں آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سارے علاقے جو ہے نا وہاں پر جو ہے دوسرے لوگوں پہ قبضہ کر چکے ہیں. تو کیا یہ پالیسی کوئی قومی پالیسی ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک خاص طبقے کو اور ایک خاص علاقے کے اندر ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اب آپ نے دیکھا کہ صاحب مکانات تو چھوڑیے، مساجد کو شہید کر دیا گیا وہاں پر، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں پر، کم از کم نماز پڑھنے کی ہم کو اجازت دیجیے. تو وہ تک اجازت ان کو نہیں دی گئی ہے. اور اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسوں پہلے تعمیر کی گئی مساجد کو بھی جو ہے سو زمین دوست کر دیا گیا ہے اور پورا ملٹری کا اور پورے پیراملٹری فورسز کو وہاں پر رکھ کر آپ یہ ظلم اور جبر کا رویہ وہاں پہ اختیار کیے ہیں. لیکن یہ کب تک چلے گا؟ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ نے NRC وہاں پر کرائی اور NRC کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ بھئی کون بیرونی شہری ہے اور کون یہاں کے شہری ہے، تو اس کے بعد آپ کو جو ہے نا حق و انصاف کی بنیاد پر آپ کو فیصلے کرنا چاہیے تھا. لیکن جہاں جہاں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی آبادی ہے، جو علاقے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ وہاں پر 99% مسلمان رہتے ہیں. تو لازمی چیز ہے کہ اب وہاں سے اس علاقے سے مسلمانوں کو خالی کرانا اور ان کو دربدر کر دینا. اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ حکومت نے کہا کہ صاحب ہم ان کو کوئی متبادل جگہ فراہم کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ باضابطہ طور پر یہ بات لکھی دی گئی قانون کے اندر کہ کسی کی بھی جائیداد کو آپ لیتے ہیں تو پہلے اس کو باضابط کیا جائے، اس کو پہلے یعنی چھت فراہم کی جائے، اس کو پوری سہولتوں کی جو ہے نا اس کو جائیداد دی جائے، اس کے بعد آپ کو حق ہے کہ اس کی جائیداد کو آپ جو ہے منہدم کر سکتے ہیں، وہ بھی قانونی طریقے کے لحاظ سے. اب آپ دیکھیں کہ نہ کوئی نوٹس وہاں پر دی گئی، نہ جو ہے سو ان کے لیے کوئی متبادل انتظام کیا گیا، اور نہ جو ہے سو ان کو عوام کو کوئی اعتماد میں لیا گیا. اب پولیس کا ایک بیان آتا ہے کہ صاحب لوگ 90% لوگ اپنے طور پر وہاں پہ خالی کر دیے تھے اور ہم کو کوئی زیادہ وہاں پہ محنت نہیں کرنی پڑی. تو سوال یہ کہ اگر اپنے طور پر لوگ وہاں پر گئے تو اتنی فورس کو آپ لے جانے کی ضرورت کیا پڑی وہاں پر؟ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد ڈھائی جا رہی ہے تو مسلمان وہاں پر چیخ و پکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ رو رہے ہیں مسلمان. ایک شخص اذان دے رہا ہے تو رو رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ اللہ کے گھر کو یہ لوگ ڈھا دے رہے ہیں. تب آپ بتائیے کہ یہ جو ظلم کا رویہ آسام کی حکومت نے اختیار کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو چیف منسٹر ہے بی جے پی کے بسوا، آپ کے ہیمنت بسوا شرما صاحب، تو ان کو کوئی اور کام نہیں رہے گا.
बस वो जो है ना मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि जब पहली मरतबा उनको इख्तिदार मिला तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पर जो है ना शादियों पर पाबंदी उन्होंने आयद कर दी। कहा कि मुसलमान लड़कियों की शादियाँ बहुत कम उम्र में हो रही है, चुनांचे एक नया कानून लाया गया और जितने लोग शादी किए थे नौजवान उन सबको लेकर जेलों में बंद कर दिया गया। इसी तरीके से आप देखते हैं कि लव जिहाद के मामले में वहाँ पर बहुत उन्होंने सरगर्मी बताई कि झूठे मुकदमात में लोगों को वहाँ पर दायर किए गए। और इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के वाक़यात के ताल्लुक से भी कई लोगों को वहाँ पे परेशान करने की कोशिश की गई। तो हम समझते हैं कि ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है ना कोई पॉजिटिव या मुस्बित एजेंडे के साथ वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ हिंदू कार्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं और हिंदू अक्सरियत को एतमाद में लेने के लिए वहाँ के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। और इस पर लाजमी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई जो है सो नोट लेगी और ये सवाल करेगी वहाँ की हुकूमत से कि भाई आप जो किस किस्म से कानून का नाम लेकर आप गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। अगर उन्होंने जंगलाती ज़मीन पर कब्जा किया है तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि महकमे जंगलात उस वक्त क्या कर रहा था। एक बाज़ाब्ता हमारे पास शोबा है महकमे जंगलात का, बड़े बड़े ऑफिस उसके अंदर मौजूद है, तो क्यों उस वक्त खामोशी अपने इख्तियार की। अगर आप ये कहते हैं कि साहब करप्शन की वजह से लोगों ने कुछ पैसे दिलाकर वहाँ पर तामीरात कर लिए हैं, तो फिर उन ऑफिसर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जो है ना रिश्वत लेकर उनको वहाँ पर नाजायज़ तामीर करने की इजाज़त दी है। अब जो लोग वहाँ पर नस्ल दर नस्ल बस रहे हैं, अब उनके साथ इस किस्म का आप सलूक कर रहे हैं, तो ये सलूक हम समझते हैं कि एक जमहूरी निज़ाम के अंदर यानी बहुत ही जो है ना गैर अखलाक़ी नहीं बल्कि गैर इंसानी हो जाता है। और अब आप तो देख रहे हैं कि आसाम के अलावा खुद दिल्ली के अंदर भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है। अब दिल्ली में भी बाटला के इलाके में अभी खबरें आ रही कि वहाँ पर भी जो है ना जो लोग कई जो है ना दहों से वहाँ पे रह रहे हैं, अब उनको भी जो सो नोटिस लगा दी गई उनके घर पर और जो है सो उनके घरों को मुनहदिम करने का सिलसिला चल रहा है। तो ये जो बुलडोज़र पॉलिटिक्स है, ये बुलडोज़र जो सियासत है, अगर ये सियासत चलेगी तो फिर अदलिया का क्या रोल बाकी रहेगा। अब आप किसी के घर को ढा देंगे, उसको ज़ेरे आसमान ला देंगे, अब वो बेचारा अदालत के चक्रा मारते रहेगा, लेकिन उसके बच्चों की तालीम का क्या होगा, उसके ख़ानदान में अगर कोई बीमार है तो उनके इलाज का क्या होगा, फिर वो शख्स जो रोज़गार कर रहा है वो कैसे अपने रोज़गार को पैदा कर सकेगा। आप देखेंगे कि जो मुतासिरीन है, जो अपने वो लोग बिप्ता बयान कर रहे हैं, जो दास्तान बयान कर रहे हैं, ऐसे बयान की सूरत हाल ऐसा महसूस हो रही है कि साहब उनका सब कुछ छीन लिया गया है। जबकि जमहूरियत में ये इस किस्म का अमल हम समझते हैं कि बहुत ही यानी इसके गलत नताइज निकल सकते हैं। लिहाजा मरकज़ी हुकूमत को भी इसमें अपना जो है ना आगे बढ़ना चाहिए और उनके चीफ मिनिस्टर को हिदायत देनी चाहिए कि भाई आप इस किस्म का अगर माहौल खौफ का माहौल पैदा कर देंगे तो लाजमी चीज़ है कि एक बड़ी रियासत है आसाम, आप जानते हैं, और मुसलमानों एक बड़ी तादाद में वहाँ पर रहते हैं। अगर इनके साथ ये सलूक होगा तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हिंदुस्तान का इमेज से ख़राब हो सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर किसी को कोई यहाँ पर फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। आप मरकज़ी सरकार की बात कर रहे हैं या फिर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आलमी सतह पर साख खराब होगी, लेकिन बहरहाल आज तो सूरत हाल ये है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, और जिस तरह से कानून को चाहें मतलब इस्तेमाल कर लें, ये सूरत हाल बन रही है। अब जिस तरह से ये बात की जा रही है कि जिनको बेघर करने से पहले ज़रूरत इस बात थी कि इनकी बादाबादकारी की जाती, उसके बाद फिर जो है उनकी अराजियात फिर उनके मकान जो है गिराए जाते। लेकिन ये सारी चीज़ें मतलब एक ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है ना कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडरान हैं, रहनुमा हैं, उनकी जानिब से कि एक सेलेक्टिव एक्शन आपका चल रहा है। तो अब तो मतलब इंटेंशन पता है आपको, तो फिर आप किससे दुहाई दे रहे हैं, आप किससे कह रहे हैं कि आप ये करें, आपको ये करना चाहिए, ये कानून है, लेकिन इंटेंशन यहाँ पर वाज़ेह है और एक वाक़या नहीं है, मुसलसल है। तो आपके पास, आपसे मुराद ये है कि सारी कम्युनिटी के पास ये जितने रहनुमा हैं उनके हवाले से मतलब आपके पास है क्या, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब सिर्फ और सिर्फ ये तो एक दर्द है जो बस एक यानी हम कहेंगे कि वो इजहार उसका होते रह रहा है, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? नहीं, ये तो आप देखेंगे कि 2014 से एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है जी। अब ये तो दुनिया समझ चुकी है जी। जिस तरीके से गाज़ा के अंदर आप देख रहे हैं कि इसराइल जिस तरीके से फ़लस्तीन को टारगेट कर रहा है, फ़लस्तीनियों को, और वहाँ पर खून का गुनाह अज़ीम है कि अगर आप जो है वहाँ की बात यहाँ से मिलाएंगे, भाई दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया, आप सारे मुसलमान जो है यहाँ पर बड़ी सुख की सांस ले रहे हैं और सब कुछ आपको फराहम है, सारी चीज़ें फराहम है, किधर गाज़ा के हालात और किधर हिंदुस्तान, आप किस तरह से मिला सकते हैं? आप पर जो है सवाल, देखिए दस्तूर अपनी जगह पर, जमहूरियत अपनी जगह पर है, लेकिन माइंडसेट जो है, जो आपकी सोच है, ऐसा महसूस होता है कि आप जमहूरी इदारों को रखते हुए, दस्तूरी इदारों को रखते हुए आप वही काम कर रहे हैं जो हिटलर और मुसोलिनी ने किया था।
آج غزہ کے اندر نیتن یاہو جو کچھ کر رہا ہے آپ جانتے ہیں آپ کہ کے لیے وہ قابل قبول ہے، وہ قابل قبول آپ ہے۔ وقتیہ آپ کو کوئی چیز کا جو ہے اگر کوئی چرکا دیا جاتا ہے تو آپ وقتیہ جو ہے اس کے لیے تل ملائے جا رہے ہیں، لیکن دائمی طور پر آپ کے لیے کوئی اثر والی بات نہیں ہے، بس آپ کچھ وقت کے لیے بولیں گے، کچھ بیانات سامنے آ جائیں گے یا پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے، آپ خود راضی ہیں سارے چیزوں کے لیے؟ نہیں، میں نے آپ کو یہی تو بتایا نا کہ بھئی اب اس معاملے میں جو ہے نا گزشتہ تقریباً 30 سال سے جی آسام کو ٹارگٹ کیا گیا، باضابطہ آسام کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جی اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ NRC کا جو مسئلہ شروع ہوا وہیں سے تو شروع ہوا تھا، جی اور باضابطہ وہاں پر ڈیٹینشن سینٹر بنا دیے گئے، لوگوں کو لے آ کر اس میں قید کر دیا گیا۔ انتہا یہ کہ جو لوگ وہاں سیاسی میدان میں رہے ان کو بھی غیر ملکی قرار دینے کی آپ نے کوشش کی ہے۔ جی فخر الدین علی احمد جو ہندوستان کے 5ویں صدر جمہوریہ رہے، ان کے بھتیجے کو کہا گیا کہ صاحب آپ ہندوستان کے شہری نہیں ہیں۔ انتہا یہ کہ آسام کی ایک چیف منسٹر گزری مسلمان خاتون، ہاں خاتون گزری، انورا تیمور ان کا نام تھا، جی نام ہے وہ، جی تو ان کو کہا گیا کہ صاحب آپ ہندوستان کی شہری نہیں ہیں۔ جی اب آپ بتائیے کہ جو لوگ سرکاری عہدوں پر ہے، عوامی زندگی گزارے ہیں، ان کی شہریت پر آپ سوال اٹھا رہے ہیں، تو اس سے حکومت کی بدنیتی واضح آتی ہے۔ ایک عام مسلمان بیچارہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اور جو کوئی دستاویز اپنے پاس نہیں رکھتا ہے، تو لازمی چیز ہے کہ آپ اس کو لے آ کر بارڈر پر چھوڑ دیں گے۔ اب اس کو کیا ہونے والا وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لازمی چیز وہاں پر ایک سیاسی پارٹی موجود ہے، آپ جانتے ہیں کہ UDF جس جی کے سربراہ ہمارے اجمل صاحب ہیں، جی تو وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے MLAs وہاں پر گئے اور انہیں احتجاج کرنے کی کوشش کی، تو انتظامیہ نے روک دیا ان کو۔ انتظامیہ نے کہا کہ آپ اس مقام پر نہیں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے وہاں نہیں بلکہ دوسرے مقام پر انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ اسمبلی میں اس کی گونج ہوگی، اٹھایا جائے گا، کیونکہ اپوزیشن بھی مضبوط وہاں پر ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہاں پر یہ جو جتنی بھی قیادت کی بات آپ کر رہے ہیں، بہرحال مطلب کیا ان کا اثر ہو رہا ہے؟ جو ان کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اب آپ آواز اٹھاتے رہ جائیں، چاہے آپ اسمبلی میں اٹھا لیں، پارلیمنٹ میں اٹھا لیں، یا پھر سپریم کورٹ کو چلے جائیں، مطلب ہو کیا رہا ہے عملی طور پر؟ دیکھیں خیال اچھا ہے غالب دل کو بہلانے کے لیے، ہمارا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا کیا حفاظت، آپ کے حقوق کی حفاظت کے لیے کیا عملی طور پر کام کر رہے ہیں؟ جی یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ یہی ہے نا کہ بھئی قیادت کا ہونا کمال نہیں ہے، قیادت کا مضبوط ہونا کمال ہے، جی اور قیادت کا اثر انداز ہونا کمال رکھتا ہے، ورنہ ہر گلی میں آپ کو قائدین مل جائیں گے، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اب اگر آپ آسام کی بات کریں گے تو یہ تو میں نے مسلم کمیونٹی میں انتشار بھی دیکھتے ہیں، کوئی قیادت کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کو کھینچنے لگتے ہیں، یہ بھی چیز ہے۔ میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں خوشی سے کہ میں نے خود اس پر PhD کی ہے، باضابطہ آسام کی سیاست پر۔ باضابطہ تو آسام پہ تو ہم بہت کچھ یعنی گفتگو کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر مسلمانوں کو آزادی سے پہلے سے ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو مسئلہ شروع کیا گیا تھا وہاں پہ آل آسام اسٹوڈنٹس یونین کی جانب سے، وہ بنگالیوں کا آسامیہ کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بعد میں مسلمانوں کو اس میں جوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے موٹے واقعات آپ دیکھیں، وہاں ایک بہت بڑا فساد ہوا جس کو نیلی کا فساد ہم کہتے ہیں، 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو وہاں پر جو ہے سو ان کا قتل عام ہوا ہے باضابطہ۔ تو یہ صورتحال وہاں پر ہمیشہ پیدا کی جائے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آسام کی BJP کو یہ ڈر ہے کہ وہاں کا جو ہے نا ڈیموگرافک کو چینج نہ ہو جائے، جغرافیائی جو صورتحال ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کشمیر کے بعد سب سے زیادہ مسلمان آسام میں رہتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی آبادی اس قدر نہ بڑھ جائے کہ وہ جیسے سیاسی طور پر جو ہے نا اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ UDF جو وہاں پر شروع ہوئی تھی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ایک اچھی خاصی تعداد اسمبلی میں بھی ہے اور پارلیمنٹ میں بھی ان کے شاید 2 ارکان ممبر ہیں، ایک تو اب ہار گئے ہیں بدر الدین اجمل صاحب اس الیکشن کے اندر۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو وہ چاہتے ہیں کہ صاحب خدا وہاں پر اگر آبادی اگر ہماری بڑھ جائے گی مسلمانوں کی، تو یہ ووٹوں پر اثر انداز ہوں گے اور کل ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوں گے، لہٰذا کسی نہ کسی ہیلے سے ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر 10 سال کے بعد ایک وہاں پر جو نا ایک ایشو پیدا ہو جاتا ہے، اب جبکہ بالکل نارمل حالات تھے آسام کے اندر، کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، اب ایک نیا ایشو انہوں نے پیدا کر دیا۔ گزشتہ سال آپ نے دیکھا کہ دینی مدارس کو ٹارگٹ کیا انہوں نے، 3 بڑے بڑے مدارس جو وہاں کے تھے، جو مسلمانوں کے چندے سے مسلمانوں نے بنائے تھے اپنے، اس کو بلڈوزر کر دیا گیا، اور اس کے ہلا کیا گیا گا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ کہا گیا کہ صاحب وہاں پر ایک دہشت گرد ہے، کوئی دہشت گردوں کی جماعت نہیں ہے، ایک دہشت گرد گھس کے آ گیا ہے، اس ایک دہشت گرد کو مبینہ طور پر جس کا کوئی ثبوت نہیں آج تک نہیں مل سکا، آپ نے پورے مدارس کو جو اٹھا دیا، تو اس پر کوئی سوال اٹھانے والا نہیں رہا، عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اور بہت سے جو ہے اگر اس طرح سے ہے تو کمیونل فورسز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک میں چاہے مسلمانوں کی جو کمیونٹی مسلم کمیونٹی ہے جن کی اگر آبادی چاہے کتنی بھی ہو جائے، یہ جو ہے بالکل بلا ضرر ہے، کوئی تکلیف پہنچانے والے نہیں ہیں،
اور یہ اگر آپ چاہے کچھ بھی کر لیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں اور پھر عدالتوں سے جو فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے یعنی اس کو اپنے روزانہ کی زندگی میں لگ جاتے ہیں. مطلب یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ کمیونل فورسز کو چاہیے کہ بالکل مسلمان ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ کے لیے خطرہ بن جائے, جو آپ کے لیے مطلب جمہوری طور پر بھی کوئی جو ہے آپ کے لیے کوئی ایسا معاملہ جو ان کے غالب آنے کی وجہ سے کوئی اثر انداز ہو, کوئی سیاسی جو ہے اثر پڑ جائے, ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, نہ ہو رہا ہے. سوچنا چاہیے دیکھیے بلا وجہ کا خوف ہے. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے, یہ جو وقتی ہنگامے ہیں اس کے پیچھے ان کا ایک بہت بڑا پلان ہے. جی وہ پلان یہ ہے کہ صاحب ہندوستان میں چاہے مسلمان کتنے ہی بڑھ جائیں ان کو ایک ایسی اکثریت بنا کے رکھے جائے جن کے کوئی سیاسی حقوق نہ ہو, ان کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا جائے. ایسا کہا تو نہیں جا رہا, نہیں کہا جا رہا ہے. آپ دیکھیے زبان سے کہنا نہیں ہے, ہم آگے گفتگو کریں گے اب آپ کے بہار الیکشن پر تو بہت سی گفتگو ہو رہی, لیکن میں نے جو اپنے مطالعے کے بنیاد پر جو نتائج اخذ کیے اس کے اندر تو یہی ہے کہ بہار کا جو معاملہ ہے وہ ہر جگہ ہوگا. آسام میں تو انہوں نے کر دیا NRC, اب آپ بہار میں آ گئی ہے اور بہار کا انہوں نے اعلان کیا کہ ویسٹ بنگال میں ہوگا, گجرات میں ہوگا. اب اس کے پیچھے کیا ہے, آپ دیکھیے کہ آپ کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا جائے. دوسرا یہ کہ آپ کو دوسرے درجے کا شہری بنا کر رکھ دیا جائے. اب آپ دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے تو لازمی چیز ہے کہ آپ ایکول سٹیزن تو نہیں رہ سکتے, آپ کو وہ سہولتیں مل نہیں سکتی جو پروسیس کو انجام دے رہے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو مطلب SIR کا جو پروسیس ہے وہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر تنقید کی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کون شہری ہے کون نہیں ہے اور ساری چیزیں ترتیب دی جاتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ نے بھی جب سماعت چل رہی تھی تو اس وقت یہ سوال کیا حکومت سے, الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے ان سے کہ یہ الیکشن سے پہلے کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہونا چاہیے وہ, تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں الیکشن سے پہلے ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے یہ سوال کھڑا کیا جا رہا ہے. تو یہ تو پروسیس ہونا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب. بہار سپریم کورٹ نے بھی کہا نہیں, نہ صرف بہار بلکہ ہر جگہ جہاں پر بھی انتخابات ہوں گے تو ہوگا یہ عمل SIR کا, ساری جو ہے جانچ پڑتال ہوگی, کسی کے نام ایڈ کیے جائیں گے, کسی کے نکالے جائیں گے. اب کتنوں کے نکالے جائیں گے یہ چھوڑ دیجئے, تو وقت بتائے گا. نہیں, اس میں آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے جو باتیں کہی ہے 11 جولائی کی پہلی سماعت میں, اس میں آپ نے آدھی بات بیان کی ہے, پوری بات نہیں بیان کی ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے کسی بھی ریاست میں یا ملک میں لوک سبھا کے الیکشن سے پہلے وہ فہرست رائے دہندگان پر نظر ثانی کر سکتی ہے, نئے ووٹرز کو اس میں شامل کر سکتی ہے, اور جو لوگ انتقال کر گئے ہیں یا نقل مقامی کر رہے ہیں یا ان کا کوئی ثبوت وغیرہ نہیں مل رہا ہے تو ان کو نکال دیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, لیکن سپریم کورٹ نے بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار یہ نہیں ہے کہ وہ کسی شہری کی شہریت کے تعلق سے کوئی بات کرے. شہریت کا تعین کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کام مرکزی وزارت داخلہ کا ہے. مرکزی وزارت داخلہ دیکھے گی کہ یہ شخص شہری ہے یا نہیں ہے. آپ کا کام صرف شناخت کرنا ہے. دیکھیں آئیڈینٹی لفظ استعمال کا سپریم کورٹ نے کیا کہا, آئیڈینٹیفیکیشن آف ووٹر کرنا ہے آپ کا کام, کہ یہ شخص ووٹر ہے یا نہیں ہے. جب وہ جاتا ہے پولنگ بوتھ کو, ہم جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, تو پریسائڈنگ آفیسر کیا کرتا ہے کہ صاحب آپ کی چٹ لے کے دیکھتا ہے کہ بھائی آپ کا ہاؤس نمبر برابر ہے یا نہیں ہے, آپ کس محلے میں رہتے یا نہیں ہے, آپ کا نام صحیح یا نہیں ہے, والد کا نام, یہ اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن. لیکن کوئی آج تک آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ ہندوستان کے شہری ہیں یا نہیں ہے. تو یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے. یہی تو الیکشن کمیشن بھی یہی کہہ رہا ہے, الیکشن کمیشن بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے شہری شناخت کر رہے ہیں, لیکن بلکہ ہم صرف ہمارا جو پروسیس ہے دفعہ 326 کے تحت جو ہمارے اختیارات ہیں ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ووٹر درست ہے یا نہیں ہے. ووٹر ہونے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ وہ شہری ہے نہیں ہے, کیونکہ جو شہری نہیں ہے اس کو تو اجازت نہیں دی جائے گی. اب جو شہری ہے اس کے دستاویزات دیکھے جا رہے ہیں. اس دستاویزات میں دیکھیں تو آدھار کارڈ کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے, پاسپورٹ کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے, ایون جو ووٹر کارڈ ہے پہلے ہی سے اس کی بھی جو تنقید کی جا رہی ہے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. پھر سے کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو اس پر سپریم کورٹ نے سوال کیا ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے آپ کر سکتے ہیں. اب اس پر جو ہے جرا چل رہی ہے. دیکھیے آپ نے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو یعنی برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے وہ بتائیں, آپ کا خود کا جو بھی ووٹر بننا چاہ رہا ہے یا پھر ان کے والدین جو ہے ان کا بھی بتایا جائے. یہ چیز چل رہی ہے. دیکھیے سپریم کورٹ نے دستور کی دفعہ 324 کا حوالہ دیا ہے باضابطہ, اور اس دستور کی دفعے میں کیا بات لکھی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے شہریوں کو
اپنے دستوری حق کے استعمال کے معاملے میں، یعنی مطلب ان کی رہنمائی کرے کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے، شعور بیداری کا کام کرے اور ان کو راغب کرے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ووٹنگ پرسنٹیج گرتا جا رہا ہے ہر الیکشن کے موقع پر۔ ایک زمانہ تھا کہ 70-80% ووٹنگ ہوتی تھی، آج صورتحال یہ ہے کہ 50% سے زیادہ ووٹنگ کہیں پہ نہیں ہو رہی ہے، اگر 50% ہوگی تو بہت زیادہ ہے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ دستور کی جو دفعہ ہے 324 اس کے تحت الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ شہریوں کو اپنا یعنی ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن ان کا بڑھے، شراکت داری بڑھے، لیکن الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے، یہ کرٹیل کر رہا ہے، یہ آبسٹیکل پیدا کر رہا ہے، رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ اب رکاوٹیں کیسے ڈال رہا ہے کہ آپ دستاویز دیجئے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ 11 ڈاکومنٹس کی بات کی الیکشن کمیشن نے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان 11 ڈاکومنٹس کے اندر جو اصل بنیاد بنتے ہیں شہریت کے یا ووٹر آئی ڈی کارڈ کے، اس کو آپ نے نہیں رکھا اس کے اندر۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آدھار کارڈ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آدھار کارڈ کی بات آئی، اور آج بھی، کہ اگر کسی کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہوگا تو صاحب وہ بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلا سکے گا، آدھار کارڈ نہیں ہوگا تو ریلوے کا ٹکٹ نہیں بک سکے گا، پلین کا ٹکٹ نہیں بک کرا سکے گا، پاسپورٹ نہیں بنے گا، آپ نے ہر جگہ اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملے گا بچے کو آدھار کارڈ کے بغیر۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اب میں ایک بحیثیت شہری کے میرا ایک آدھار کارڈ ہے، میرا نمبر ہے باضابطہ، اور میں اس آدھار کارڈ کی بنیاد پر اپنا نام ووٹر لسٹ میں لانا چاہتا ہوں، تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں اس کو۔ یہ کیسی بات ہوئی، آپ بتائیے مجھے۔ پھر دوسرا آپ نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ صاحب ووٹر آئیڈینٹی کارڈ جو خود الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر کارڈ کا دیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شہری ہے، ووٹر ہے یہاں کا۔ آپ خود کا جاری کردے کارڈ کو اگر الیکشن کمیشن نہیں قبول کرتا ہے تو سیاسی ماہرین نے کیا بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک شہری تو اپنے ووٹ سے محروم ہو رہا ہے، لیکن پورے سسٹم پر سوال قائم ہو رہا ہے کہ پھر یہ سسٹم کہ اب تک جتنے آپ ووٹ ڈالیں وہ سب انویلڈ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو ووٹ آپ کو ملا ہے، کارڈ ملا ہے، اس بنیاد پر آپ ووٹ ڈالیں۔ اگر آپ اس ووٹ کو قبول نہیں کر رہے تو اس کے معنی وہ ادارے کی جانب سے کارڈ جو دیا گیا ہے وہ آپ کے لیے معتبر نہیں رہا، مستند رہا، پھر پورا الیکشن بیکار ہو گیا۔ تیسرا آپ نے راشن کارڈ کی بات کی، بھائی پورے ریاستوں کے اندر راشن کارڈ دیا جاتا ہے لوگوں کو، غریبوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی ہے، اس کے لیے رنگ رکھ دیے گئے ہیں، سفید رنگ کا، پیلا رنگ کا، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ بتائیے تینوں کو آپ نے مسترد کر دیا۔ اب آگے آپ آئیے، کاسٹ سرٹیفکیٹ میں نکالنا چاہتا ہوں، اگر کسی کاسٹ سے میرا تعلق ہے، ذات کا، ایس سی ایس ٹی کوئی ہے، تو آپ کیا مانگ رہے ہیں اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آدھار کارڈ لاؤ۔ آدھار کارڈ کی بنیاد پر آپ کاسٹ سرٹیفکیٹ دیتے لوگوں کو، آدھار کارڈ کی بنیاد پر بچے کو ایڈمیشن دے رہے، لیکن یہاں نہیں مان رہے۔ تو سپریم کورٹ نے یہی بات کی ہے کہ بھئی آپ ہر جگہ آدھار کارڈ کو مانتے ہیں لیکن یہاں آپ آدھار کارڈ کو نہیں مان رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے، اب یہ سپریم کورٹ کا بھی لب و لہجہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے آرڈر دینے کے بجائے کہا کہ بہتر یہ ہے، مناسب ہے، یہ مناسب ہے کہ آپ یہ 3 دستاویزات کو بھی اپنی فہرست میں شامل کر لیں، اس سے کوئی فہرست بڑی نہیں ہو جائے گی، ایگزاسٹی نہیں ہو جائے گی، لفظ استعمال کیا انہوں نے باضابطہ کہ کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کو تو یہ آرڈر دینا چاہیے تھا کہ وہ سارے دستاویزات کو بازی رکھیے، اگر کسی کے پاس ووٹر آئیڈینٹی کارڈ ہے یا آدھار کارڈ ہے یا راشن کارڈ ہے تو اس کو فوری آپ جو ہے نا فہرست رائے دہندگان میں شامل کیجیے، یہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ تینوں کو آپ نہیں رکھے، آپ نے کس چیز کو رکھا؟ پاسپورٹ کو رکھا، آپ نے میٹریکولیشن کو رکھا۔ پاسپورٹ کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف ایک ٹریول جو ہے نا اجازت نامہ ہے ٹریول کرنے کے لیے، اس کے بھی حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں پھر بھی ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد پھر ہم اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں SIR کے حوالے سے، ووٹر لسٹ کے حوالے سے، بہار میں جس طرح کی صورتحال بنائی ہے اور انتخابات سے پہلے، تو اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر دورہ ہے۔ 21 جولائی کو جو ہے حکومت سے کہا گیا ہے، الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ آپ اس حوالے سے جو ہے حلف نامہ داخل کریں اور رپورٹ پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی 28 جولائی کو پھر سماعت ہوگی۔ اب کیا فیصلہ ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال ہم اس پر بات کر رہے ہیں، اور کیا یہ آگے دیگر ریاستوں میں بھی یہی معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم۔ ہم بات کر رہے ہیں بہار کی اور SIR کی، اور جس کو یہ کہا جا رہا ہے مسلم کمیونٹی کی جانب سے، مسلم کمیونٹی کو لیڈ کرنے والوں کی جانب سے، کہ یہ غیر اعلانیہ NRC ہے۔ تو کیسے ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، بہار میں ہو رہا ہے، ایک ریاست میں ہو رہا ہے، سارے ملک میں تو نہیں ہو رہا ہے فی الحال، جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے، بہار میں اس وقت جو فہرست رائے دہندگان پر جو اس پہ یعنی خصوصی نظر ثانی ہو رہی ہے، آپ جس کو ہم اردو میں انگلش میں SIR کہتے ہیں، اسپیشل انٹینسیو ریویژن، یہ صرف ووٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دراصل ہندوستان کی جمہوریت کی بنیادوں کو ہلانے کا مسئلہ ہے۔ یہ اگر میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں،
سب سے پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ نے بھی ایک حوالہ دیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو ہمارا عوامی نمائندگی کا جو ایکٹ ہے 1951 کا، اس میں یہ بات کہی گئی کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا الیکشن سے پہلے جیسا کہ ہم کہے ہیں فہرست رائے دہندگان بنا سکتے ہیں آپ، اس میں سے جو لوگ نکل گئے یعنی جو انتقال کریں گے ناموں کو حذف کریں، نئے لوگوں کو لے سکتے ہیں آپ۔ اس کے اندر 2 ہی پوائنٹ رکھے گئے، یاد رکھ لیجئے، ایک ہے ہندوستان کا شہری ہونا، دوسرا یہ کہ 18 سال کی عمر پوری ہونا۔ اس کے بعد اس میں یہ سوال ہے ہی نہیں، ایک تو ہندوستانی شہری ہونا تو سب کے لیے ہے یہ بات، تو ہندوستان کا شہری ہونا اور 18 سال کی عمر ہونا ہے، اور کہیں یہ نہیں کہا گا کہ ہندوستان کی شہریت کے لیے آپ سے کوئی ڈاکومنٹ طلب کیا جائے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اسی لیے سیاسی مفکرین نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو بہار کا جو الیکشن ہے، یہ الیکشن جو ہے نا ایک یعنی جو یہ پروسیس ہو رہا ہے، جو مشق کرائی جا رہی ہے خصوصی نظر ثانی کی، اس کا مقصد لوگوں کے اندر جمہوری یعنی اعتماد پیدا کرنا نہیں ہے، ان کو ووٹ کی طرف راغب کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص طبقوں کو جو ہے سو ووٹ کے حق سے محروم کر دینا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ صاحب دیکھیے آپ نے آدھار کارڈ کو کہا کہ آدھار کارڈ کو ہم قبول نہیں کریں گے، بہار میں اگر آپ دیکھیں گے تو 80% لوگوں کے پاس آدھار کارڈ ہے، 80%۔ اب آپ کہہ رہے کہ صاحب ہم آدھار کارڈ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، پھر آپ آئیے میٹریکولیشن کی آپ بات کریں، سرٹیفکیٹ کی بات کریں، SSC، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ بہار میں آج بھی تعلیمی پسماندگی کا معاملہ یہ ہے کہ 45 سے 50%، 45 to 50% لوگ میٹریکولیٹ ہیں وہاں پر۔ اب آپ سوچئے وہ کوئی تلنگانہ کیرلا نہیں ہے، بہار عصری تعلیم کے معاملے میں ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ 70-80% تک لوگ میٹریکولیٹ ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن بہار کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ دینی تعلیم کی طرف زیادہ رجحان ہے، وہاں پر دینی مدارس آپ کو ملیں گے، سرکاری مدارس میں بچوں کو تعلیم حاصل نہیں کیا جاتے، دلتوں کو آپ وہاں دیکھیں گے اس صورتحال ہے، تو اب آپ تعجب کریں گے 45% لوگوں کے پاس اگر میٹریکولیٹ سرٹیفکیٹ ہے، اگر آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ کہاں سے لا کے آپ کو دیں گے؟ اب پاسپورٹ کی بات آئی، آپ نے کہا کہ پاسپورٹ نہیں قبول کیا جا رہا، لیکن اس میں لسٹ میں تو ہے وہ ابھی تک کہ پاسپورٹ قابل قبول۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ پاسپورٹ بھی 2% لوگوں کے پاس ہے بہار کے۔ حیدرآباد کا معاملہ نہیں ہے کہ صاحب ہر گھر میں پاسپورٹ ہے یہاں پر، لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ جو صورتحال ہے یہاں پر، اس کو کیسے بدلے جائے؟ اگر آپ الیکشن کمیشن کی ان 11 اسناد پہ بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً جو ہے نا 4.5 کروڑ ووٹرز کے نام نکل گئے ہیں وہاں سے۔ کتنی بڑی بات ہے اس پیرامیٹر کے مطابق، اس پیرامیٹر اگر یہ 11 جو انہوں نے سرٹیفکیٹس بتائے ہیں، ڈاکومنٹس بتائے ہیں، اگر وہ نہیں سبمٹ کریں گے اور نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ یہ ڈاٹا کی بنیاد پر میٹریکولیشن کے اتنے لوگ باقی ہے، پاسپورٹ اتنوں کے پاس ہے، تو یہ ڈاٹا آدھار کے خارج ہو جائیں گے۔ ہاں 2 دن پہلے جو ڈاٹا آیا ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب 60% رائے دہندے اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اب جمہوریت کہاں باقی رہی مجھے بتائیے آپ؟ 8 کروڑ کے قریب وہاں پر جو ووٹرس ہیں، اب اس میں سے اگر 60% لوگوں کو آپ نکال دے رہے ہیں تو پھر وہاں پر جو الیکشن ہوگا، کیا وہ الیکشن ایک شفافیت پر مبنی الیکشن کہا جائے گا؟ کیا یہ کہہ سکیں گے کہ صاحب وہاں کی عوامی حکومت پہ قائم ہوگی؟ اور پھر اس سے یہ ووٹر سے صوبی ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میں اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نہیں اس میں نہیں، اس میں دیکھیے سب سے بڑا جو اثر پڑنے والا ہے وہ ان لوگوں پر پڑنے والا ہے جو مہاجرین ہیں، مائیگرنٹس ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آسام کے اندر وسائل روزگار بہت کم ہیں، اور آپ بہار میں لوگ کم ہیں، آسام کی بھی صورت وہی ہے، لیکن بہار میں میں گفتگو بہار کی ہو رہی چونکہ، تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہار کے لوگ آپ کو دلی میں ملیں گے، بہار کے لوگ آپ کو تلنگانہ میں ملیں گے، آندھرا میں ملیں گے، ہر جگہ نکل کے آتے وہ لوگ، یعنی کام کاج کے لیے، روزگار کے لیے آتے ہیں۔ تو 20% لوگ اس وقت مائیگرنٹ لیبر ہیں وہاں پر۔ اب یہ مائیگرنٹ لیبر کو اگر آپ فہرست میں نکال دیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن کے وقت وہاں پہ جاتے ہیں، اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس جائیدادیں ہیں، ان کے گھر مکان وہاں پر، ان کا خاندان رہتا ہے، تو یہ الگ سے ہوگا۔ دوسرا مسلمان ہے وہاں پر۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے سیمانچل کا، سیمانچل کے علاقے میں بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، یہ اس کے تعلق سے SIR کے تعلق سے کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ پورا کا پورا بیلٹ مسلمانوں کا ہے، اور وہاں جو مسلمان ہیں جیسا کہ میں نے کہا تعلیم کی کمی ہے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، دیکھیے آپ، یہ جو پروسیس شروع ہوا، یہ جو مشق شروع ہوئی ہے عین بارش کے موسم میں، مانسون کی آمد میں، اور آپ جانتے ہیں کہ پورے بہار کے اندر یہ خاص علاقے کے اندر وہاں پر جو ہے نا سیلاب آتا ہے، اور لوگ جو ہے نا اپنا ضروری سامان لے کر نکل جاتے ہیں۔ اب اس میں کون کاغذات وہاں پہ رکھے گا؟ تو عین مانسون کے وقت پہ آپ کا اس کا شروع کرنا آپ کی نیت ظاہر کر دیتا ہے کہ بھئی آپ کا مقصد جو ہے نا لوگوں کو ووٹوں کی طرح راغب کرنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو نکالنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دلت طبقہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ دلت طبقہ وہاں انتہائی طور پر جو ہے نا تعلیم میں، معیشت میں بہت پیچھے ہے، ان کے پاس بھی کوئی سرکاری کاغذ موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو نشانہ لگایا گیا ہے، یہ دراصل آپ کے جو ہے سو یہ مزدوروں پر، جو مائیگرنٹ مزدور ہیں، دوسرے مسلمان،
तीसरे दलित और चौथे ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन का भी मामला यही है कि उनके वो भी जो है तालीम की तरफ नहीं आए हैं और उनके पास भी कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं रहता है। अब आप आइए कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि साहब 2003 में जो लिस्ट तैयार हुई उनमें जिसके नाम है हम उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये कहा कि 1987 से पहले जो लोग हैं उनको अपना पैदाइशी सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ। फिर 2004 में जो लोग हैं उनको चाहिए कि उनमें से माँ या बाप का सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। फिर 2002 के बाद के जो लोग हैं उनको दोनों का सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा, यानी वालिद और वालदा दोनों की जाए पैदाइश, उनकी तारीख पैदाइश। अब आप बताइए किस तरीके से घुमा फिरा के बात की जा रही है। देखने में तो बहुत अच्छा प्रोसेस सही है, क्योंकि हम जैसा कह रहे हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो नज़रसानी कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि ये जो इंटेंसिव का लफ्ज़ रखा आपने, ये आपकी तरफ से इजाफा है। दस्तूर में कहीं भी नहीं इंटेंसिव का लफ्ज़ कि ख़ास तौर पर, खुसूसी तौर पर। आप खुसूसी तौर पर बिहार में क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर आपको अंदाज़ा हो गया कि 2025 का इलेक्शन बीजेपी वहाँ पर हारने वाली है। ये सबसे बड़ा है। यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको कहते हैं, मुखालिफ हुकूमत लहर इस वक्त वहाँ पे चल रही है। नीतीश कुमार साहब ने जो पलटियाँ खाई है अपना सेकुलरिज्म के लिबादे में, उन्होंने इलेक्शन जीता पहले, उसके बाद वो जाकर फिर बीजेपी से मिल गए, फिर उसके बाद उन्होंने बीजेपी ने जितने क़वानीन लाए गए हैं उसकी उन्होंने खुलकर उसकी तायीद की है। तो लाजमी चीज़ है कि अब बीजेपी को अंदाज़ा हो गया कि साहब हम इलेक्शन यहाँ पर हार रहे हैं, लिहाजा वो तबके जो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं उनको क्यों ना इलेक्शन की फेरी से निकाल दिया जाए, उनको वोट के हक से महरूम कर दिया जाए। चुनांचे ये सबसे बड़ा खौफ है बीजेपी को, और इसी मकसद के खातिर ये काम वहाँ पर किया जा रहा है। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है साफ तौर पर कि भाई आप इंटेंसिव क्यों कह रहे हैं इसको, खुसूसी तौर पर आप ये कहिए कि भाई इसका प्रोसेस होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना काम कीजिए और उसमें ये असनाद को भी शामिल कीजिए। अब आइए प्रैक्टिकल बात मैं आपको कह रहा हूँ कि 24 जून को एलामिया आया आपका, गुज़िश्ता महीने की 24 जून को इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि भाई बिहार में नई वोटर लिस्ट पर जो है ना नजरसानी की जाएगी खुसूसी तौर पर। और टाइम क्या दिया आपने, और दूसरे दिन 25 जून से आपने काम शुरू कर दिया। तो आपके पास मशीनरी कैसे आ गई 24 घंटे के अंदर, आपको सरकारी ओहदेदार कैसे मिल गए, कैसे उनको कह दिया कि भाई अगर आप जानते सरकारी जो मुलाजिम होता है उसको रुख्सत का हक होता है, आपने सबकी रुख्सतें मनसूख कर दी। वहाँ पर कोई बीमार है, वहाँ पर कोई जो है सफ़र की हालत में है और उसका बुनियादी हक़ है रुख्सत का, लेकिन आपने अपने दावे को साबित करने के लिए कि साहब हमने बहुत अच्छा काम किया, अब लगातार वहाँ पे काम हो रहा है और 1 महीना का टाइम आपने दिया है कि भाई 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक ये काम हो जाएगा और अगस्त में फेरिस्त तैयार हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि 8 करोड़ से ज़ायद जहाँ पर राय दहिंदे हैं, ये 8 करोड़ राय दहिंदों तक कैसे इलेक्टर पहुँच सकेगा, शुमार कुनिंदा लोग पहुँच सकें, कितनी भी आप लोगों को रख लेंगे, और उसके बाद कैसे ये मुमकिन है कि उन सबको जमा किया जाएगा, उनको सेंट्रलाइज किया जाएगा और उनको जैसे कंप्यूटर में फीड किया जाएगा, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो ये 30 दिन में क्या काम होने वाला है, ये काम हरगिज़ नहीं हो सकता है। तो मालूम ये होता है कि ये हुकूमत जो है ना बुरी, यानी उसकी कुछ अलग नीयत थी और उस नीयत की बुनियाद पर उन्होंने ये काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इस पर रोक तो लगा दी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये रोक जो है ना कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि आप आधार कार्ड की बात आ गई है, 87% लोगों के पास आधार कार्ड है। अब आधार कार्ड ले लेंगे। 21 को इनको जवाब देना है इलेक्शन कमीशन को, अब 28 को फिर समाअत होगी, क्या उम्मीद की जा सकती है? वक्त भी बहुत कम है। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का तो मामला आप जानते हैं कि भाई वहाँ पर इतने केसेस की बहुतात है, हम ये नहीं समझते हैं कि भाई 28 जुलाई को उन्होंने दूसरी समाअत का वक्त रखा है और उस पर समाअत होगी। और जैसा कि वफ़ के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई 3 बातों पर उन्होंने कहा कि भाई ये 3 बातों को निकाल दीजिए, उसमें से वक्फ बाई यूज़र का मामला आया था और गैर मुस्लिम नुमाइंदों को शामिल करने की बात की गई थी और कलेक्टर के इख्तियारात की बात की गई थी और कहा गया कि बकिया काम होता रहे। चुनांचे आप देख रहे हैं कि वक्फ पे काम हो रहा है, वक्फ पोर्टल कायम कर दिया गया, अभी अदालत का फैसला नहीं आया है, अदालत का फैसला महफूज है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हुकूमत अपने अज़ाम में कायम होती जा रही है, कवायद बना दिए गए वक्फ के और उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर भी यही खेल खेला जा रहा है। अब ये 28 जुलाई को यही कहेंगे कि साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स इस पर कहेंगे, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ उर्ज़े लंग लाएगा, ये कहेगा कि साहब भाई ये पासपोर्ट का मामला है, हम जो है ये नहीं कर सकते, इसको एज ए सिटीजन के कबूल नहीं कर सकते हैं। आधार के ताल्लुक से ये बात तो कही जा रही ना भाई कि आधार सिर्फ आपका जो है ना शनाख्त का मामला है, आधार जो है ना सिटीजनशिप को तय नहीं करता है। तो अगर आधार सिटीजनशिप को तय नहीं कर रहा, शहरियत को तय नहीं कर रहा, फिर आप रखें क्यों डॉक्यूमेंट को?
کہ بھئی خالی رہائش معلوم ہو کہ آدمی کہاں پر رہتا ہے، اس کا پتہ معلوم ہو، اس حد تک اس کا استعمال کر. جب اتنا ہی استعمال ہے تو یہ اصرار کیوں ہے کہ بھئی آپ بچے کا ایڈمیشن آپ آدھار کے بغیر نہیں کر سکتے، جی ہاں. بینک میں کھاتا آپ نہیں کھول سکتے آدھار کے بغیر، شادی نہیں کر سکتے آپ آدھار کے کارڈ کے بغیر. تو یہ پابندیاں تو آپ سب طرف رکھ دی ہیں. اور جہاں میرے حق کے استعمال کی بات آ رہی ہے، میرا دستوری حق ہے ووٹ دینا، وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آدھار کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ جو منطق ہے حکومت کی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ تقریباً 4.5 کروڑ اگر آپ رائے دہندوں کو ان کے دستوری حق سے محروم کر دیں گے تو لازمی چیز ہے کہ ہندوستانی جمہوریت جو ہے نا ایک مذاق بن کے رہ جائے گی. لوگ یہی کہیں گے کہ صاحب یہ تو برائے نام کی جمہوریت ہے اور یہاں پر مخصوص طبقوں کو ووٹ دیا یعنی ووٹ دینے کا حق حاصل ہو رہا، جو دور خدی میں پایا جاتا تھا. ایک زمانہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، ہر ایک کو شہری نہیں مانا جاتا تھا، بلکہ اس کے لیے کوئی تعلیم رکھ دی جاتی تھی، کچھ جائیداد کا ہونا رکھ دیا جاتا تھا. تو ایسے آپ جو ہے نا ریزرویشنس لا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک بڑے طبقے کو ان کے دستوری حقوق سے محروم کرنے کی ایک بہت بڑی یہ سازش ہے. اس کو خاص طور پر مسلم قیادت کو سمجھنا چاہیے اور اس پر متحدہ کوئی موقف اختیار کرنا چاہیے. قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ عوامی جدوجہد بھی ضروری ہے، عوامی احتجاج بھی ضروری ہے، ورنہ ایک بعد دیگر جیسا کہ آپ نے کہا ایک ایک حق سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ صورتحال ہے، ہم کرنٹ سچویشن پر اور جو بڑی خبریں یا پھر جو سرخیاں بنتی ہیں اس پر بھی ہم نظر رکھتے ہیں. تو اسی حوالے سے اگر آج کی ہم بات کریں، یہ تو آپ بالکل جس طرح کا ایک پروسیس چل رہا ہے اس پر آپ نے روشنی ڈالی کہ قانونی طور پر کس کا کیا حق ہے اور کس طرح سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کا سدبھاؤ ہونا چاہیے پوری جمہوری حقوق کے تحت، آئینی حقوق کے تحت. اب یہاں پر میں کشمیر کے حوالے سے آج کا دن جو ہے کشمیریوں کے لیے بھی کافی اہم تھا، کیونکہ 13 جولائی آج ہی کا دن 1931 کے دن روز جو واقعہ پیش آیا تھا، یعنی اس وقت کی جو یعنی رجواڑے جس طرح سے ملک بھر میں تھے تو وہاں کا جو ڈوگرا راج تھا اس کے خلاف وہاں پر سٹرگل چل رہا تھا. اور پھر وہاں پر اسی موقع پر ایک جو جہادکار تھے جن کا نام عبد القدیر تھا، جن کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا، سینٹرل جیل جو وہاں کی سری نگر میں تھی، وہاں پر سبھی جمع تھے اور وہ احتجاج کر رہے تھے عبد القدیر کو چھوڑنے کے لیے. اور اس موقع پر جو ڈوگرا راج تھا، ان کی جو سپاہی تھے، پولیس تھی، فوج جو بھی فورسز تھی وہاں پر، تو وہاں پر وہ سارا گھیراؤ کیا ہوا تھا. اور احتجاجیوں میں مظاہرین میں سے ایک جو ہے آگے بڑھ کر، کیونکہ ظہر کا وقت تھا، اذان دینے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے. جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے، اذان کے کلمات ادا کرتا ہے تو گولی چلتی ہے اور اس میں جو ہے اس کی جان چلی جاتی ہے. جیسے ہی وہ ڈھیر ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے اور پھر وہ اذان کی تکمیل کرنے جاتا ہے. پھر تیسرا جاتا ہے اور ہر کسی کو گولی ماری جاتی ہے، یہاں تک کہ 22 افراد کی جانیں چلی جاتی ہیں. یہ شاید جو ہے دنیا کی تاریخ کی ایک ایسی اذان بنی جس میں 22 لوگوں نے اپنی جان دے کر اس اذان کو مکمل کیا. لیکن ان کا یعنی انٹینشن جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنے حق کی مانگ کر رہے تھے، جمہوری حقوق کی مانگ کر رہے تھے. یہی جموں کشمیر کے چاہے وہ علیحدگی پسند جو پہلے ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو مین اسٹریم جو آج سرکار میں ہیں ان کا بھی گلا رہا کہ یہ معاملہ کوئی علیحدگی پسندی والا معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی معاملہ کچھ اور نہیں تھا، بلکہ اس وقت ہر طرف چل رہی تھی، انگریزوں کی سرکار کے خلاف بھی چل رہا تھا، وہ بھی ہماری سٹرگل تھی. لیکن اس سے آج ہم کو ان کی یاد سے بھی روک دیا گیا. آج عمر عبداللہ کی بات کر لیں، محبوبہ مفتی کی بات کر لیں، دیگر جو لیڈران ہیں سیاسی، جو پولیٹیکل، جو خود جموں کشمیر کی اسمبلی میں جو اراکین ہیں، رکن ہیں، بلکہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان سب کا جو ہے آج مذمت سامنے آئی کہ ہم کو مزار شہداء پر جا کر جو ہے فاتحہ خوانے کی اجازت نہیں دی گئی. ہم کو احتجاج نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم صرف جو ہے ان کو یاد کر کے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے تھے. اس کو آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے، کیا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اجازت دیکھیے، کشمیر میں آج کی تاریخ ایک اہمیت رکھتی ہے. جی، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ جو احتجاج تھا شاہی کے خلاف میں تھا، جی، جمہوریت کے خلاف میں نہیں تھا. آج تو احتجاج نہیں کیا، یہاں آج احتجاج بھی نہیں تھا، آج احتجاج بھی نہیں تھا. فاتحہ نہیں، خوانی تھی. میرا کہنا یہ ہے کہ 1931 ہاں، میں جی جی جو کچھ وہاں پر ہوا آج کی تاریخ میں، جی، وہ وہاں پر وہ حکومت جو تھی، جی، وہ حکومت جس نے شہریوں کے حقوق کو دبا دیا تھا، جو جبر کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی. ڈوگرا راج آپ جانتے ہیں، ان کے بڑے مظالم رہے ہیں، تو اس کے خلاف میں انہوں نے احتجاج کیا وہاں پر. اور تقریباً 92 سال سے ہر سال وہ لوگ کشمیری یوم وہاں پر جو ہے سو یوم دعا، یوم شہداء مناتے ہیں اور جا کر اپنے عزیز و اقارب کی مزاروں پر جو ہے سو ان کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ ایک جو روایت چل رہی تھی، اس روایت کو روکنے سے آخر بی جے پی کو کیا فائدہ ہوا ہے؟
بھائی لازمی چیز ہے کہ امن و ضبط کا معاملہ وہ ہے، جو اس وجہ احتجاج سے یہ بات کہی جا رہی ہے دیکھیے کہ امن و سلامتی کا وہ معاملہ ریوولٹ جو ہے نا ہندوستان کی حکومت کے خلاف میں تو نہیں تھا نا بھائی 1931 کا، بالکل آپ بھی کو نہیں۔ ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک شاہی کے خلاف میں تھا۔ اب آپ کمپیئر کیجئے صاحب کہ یہاں پر 17 سپٹمبر کو پولیس ایکشن ہوا آپ کے پاس، جی سلطنت آصفیہ کو بزور طاقت آپ نے حاصل کیا، اور آپ ہر 17 سپٹمبر کے آنے سے پہلے یہاں پر بی جے پی اور فرقہ پرست طاقتیں کیسا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ باضابطہ بی جے پی کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ صاحب سرکاری طور پر جشن منایا جائے، جبکہ آپ جانتے کہ پولیس سیکشن کا تعلق کوئی اس سے تھا ہی نہیں۔ ایک جو ہے نا جو بھی ہوا وہ ایک شاہی دور میں ہو گئی بات، وہ کلوز ہوگا چیپٹر، لیکن آپ اس کا جشن منانا چاہتے ہیں، آپ جو ہے نا جو زخم لگے ہیں اس کو پھر سے کھریدنا چاہتے ہیں۔ تو لازمی چیز ہے کہ کشمیری اگر ان کے اپنی اصطلاح میں اگر وہ مجاہدین آزادی تھے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ جانا چاہتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا حکومت ہند کو یا کشمیر کے جو گورنر وہاں پہ لیفٹیننٹ گورنر ہے ان کو اتنی پابندی عائد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ امن و ضبط میں کوئی خلل نہ پڑے، آپ یہ امن و بات ضبط کے دیکھیے ایک عوامی حکومت صورتحال وہاں پہ حساس قائم ہو ہوتی گئی، ہے وہاں پر، اس دیکھیے وجہ سے آپ نے ایک عوامی حکومت وہاں پہ قائم کر دی، اور بی جے پی اور خاص طور پر ہمارے مرکزی وزیر داخلہ کا بار بار بیان ہے کہ آرٹیکل 370 کے ختم کرنے کے بعد کشمیر میں پورا امن قائم ہو چکا ہے، اب کوئی وہاں پہ دہشت گردی باقی نہیں رہی ہے، تو پھر یہ سب پابندیاں کیوں ہوتی ہیں؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یوم شہداء تو چھوڑیے، یوم عید کے موقع پر لوگوں کو آپ نماز پڑھنے کی وہاں اجازت نہیں دیتے ہیں، جمعہ کے وقت وہاں پہ جامع مسجد کو نہیں کویا نہیں، وہاں پر آپ کے امیر وائس کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اگر اس طریقے سے چلتا رہے گا تو آپ کشمیر میں اعتماد سازی کے اقدامات آپ کیسے کر سکیں گے؟ کیسا عوام، شہری عوام، کشمیری عوام کو اپنے اعتماد میں لے سکیں گے؟ بھئی ان کے جو چیزیں ہیں اس کو آپ جاری رکھتے ہوئے آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیجیے۔ اگر کوئی وہاں پر ناگہانی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو قانون کے مطابق آپ کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن وقت کے چیف منسٹر کو گھر میں بند کر کے رکھ دینا، نظر بند کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کیا یہ بات تو ابھی نہیں آئی، لیکن بڑے بڑے منسٹرز کی جانب سے، مطلب سبھی کی طرف سے آئی، بڑے بڑے جو لیڈر ہے بھائی سیاسی قائدین کی طرف سے آئی کہ ہمیں گھروں سے نکلنے نہیں دیا گیا، یا پھر ہمارے دفاتر کو بند کر دیا گیا، نہیں میر واحد کو تو بند کر دیا گیا، آگے بڑھنے نہیں دیا میر گیا۔ واحد جو حریت کے لیڈران ہیں، مذہبی قیادت تھے، پی ڈی پی کے لیڈران ہیں، این سی کے لیڈران ہیں، یہ سب کو اگر آپ MLAs ہیں، تو یہ بڑا افسوسناک بات ہے نا۔ دیکھیے صاحب اگر آپ اس طریقے سے جبر کا ماحول کریں گے تو آپ جس طریقے سے کشمیر کو ہندوستان کا اٹوٹ حصہ بنانے کے آپ دعوے کر رہے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ وہ حصہ اٹوٹ ہندوستان کا اسی وقت بنے گا جب وہاں کے عوام کی امنگوں اور ان کی آرزوؤں کے مطابق بہرحال دستور ہند کے تحت ان کو جو آزادی دی گئی اس کا تو استعمال ہونا چاہیے۔ دیکھیے احتجاج کی بات ہے یا کوئی دھرنا منظم کرنے کی بات ہے یا کوئی جو ہے نا اختلاف کی بات کرنا، یہ تو ہمارے دستور نے اجازت دی ہے، ہم کو ہر شہری کو اجازت دی گئی ہے کہ صاحب وہ احتجاج کر سکتا ہے اگر، اور وہ گروپ ایک نکل کر جاتا ہے وہاں۔ بہرحال آج تو احتجاج کی بھی بات نہیں تھی، مزار شہداء پہنچ کر وہاں پر جو ہے پرامن طور پر خود یعنی وزیر اعلیٰ اور کا کہنا یہ تھا، اور پھر دیگر جو لیڈران ہیں، جو اسمبلی کے اراکین ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، کوئی علیحدگی پسندوں کی جانب سے نہیں بلکہ ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم پرامن طور پر جائیں گے اور فاتحہ خوانی کریں گے اور ان کو یاد کریں گے، خراج پیش کریں گے، اور پھر اپنے گھروں کو، اپنے دفاتر کو واپس آ جائیں گے، لیکن وہ کرنے نہیں دیا گیا۔ میں بھی دیکھیے تاریخی اس میں نہیں جا رہا ہوں کہ کیا ہوا 1931 کو، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہاں ایک منتخبہ حکومت ہے، اب منتخب حکومت کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے، چیف منسٹر کے ساتھ، وزراء کے ساتھ، ان کے کارکنوں کے ساتھ، تو عام شہری کا کیا ہوگا؟ میں تو کہوں گا کہ عمر عبداللہ صاحب کو اب سوچنا چاہیے کہ بھائی ان کا چیف منسٹر رہنا بہتر ہے یا نہیں ہے کشمیر کے مفاد میں، کیونکہ وہ الیکشن جیت کر آئے ہیں لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے سو کوئی کام کر ہی نہیں سک رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے بارہا کہہ دیا ہے کہ صاحب وہ کوئی چیف منسٹر ہے تو ان کے کوئی اختیارات نہیں ہے، سارا جو ہے سو مرکز کے ہاتھ میں ہے، تو ایسی گدی یا ایسا راج سنگھاسن کس کام کا جہاں پر آپ پر خود پابندیاں لگتی ہیں، تو اس پر ان کو خود غور کرنا چاہیے ہمارے کہنے سے پہلے کہ ایک آئینی عہدہ رکھتے ہوئے بھی ان پر اگر پابندیاں آ جائے ہوتی ہیں، ان کی پارٹی پر بھی ہوتی ہے یا اپوزیشن پارٹیوں پر بھی ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی غور و فکر کی بات ہے، کیونکہ پورے ملک کیا کسی ریاست کے اندر ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، یہاں لوگ جو ہے احتجاج کرتے ہیں، نکلتے ہیں، اور آج بھی نکل رہے ہیں لوگ۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال، ہمارے پاس 5 منٹ ہے۔ کشمیر سے ہم غزہ کا رخ کریں گے، مظلوم غزہ کے باشندے جن پر ظلم و بربریت کی مطلب کوئی اب یعنی ہم یہ کہیں گے کہ کوئی الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس کہ کیا کیا اسرائیل کر رہا ہے۔ اب تو زندہ افراد ہیں، قبرستانوں کو کھودا جا رہا ہے، جن کو دفنا دیا گیا ہے ان کے لاشوں پر جو ہے بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مشینیں چلائی جا رہی ہیں، اور یہ بوکھلاہٹ میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں ان قبرستانوں سے کوئی ٹنل تو نہیں جا رہے ہیں جن کی وجہ سے مزاحمت ہو رہی ہے۔ یعنی پاگل ہو گیا ہے اسرائیل، اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔
کھانا حاصل کرنے کے لیے بلکہ پانی لینے کے لیے جو معصوم بچے ٹھہرے ہوئے. ابھی 24 گھنٹوں کی اگر میں بات کروں تو 150 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں, جس میں بڑی تعداد معصوم بچوں کی ہے جو پانی لینے کے لیے, کھانا لینے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب, اور دنیا خاموش ہے اس وقت. نہیں, اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی المناک ہے. جی الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے نا اسرائیل کی بربریت کا مذمت کر سکیں. جی 22 مہینے سے جو ظلم و ستم کی جو تاریخ وہاں پر رقم کی جا رہی ہے, اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے خود بتا دیا کیا ہے, 1 لاکھ سے زائد لوگ یا تو شہید ہو گئے وہاں پر یا زخمی ہیں وہاں پر, اور جی. تقریباً آپ دیکھتے ہیں 20 تا 25 اور لوگ لاپتہ ہیں وہاں پر, اور معصوم بچوں کی جانیں روزانہ جا رہی ہے. انتہا یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز وہاں پر زخمیوں کا علاج کرے ان کو نشانہ بنا کر ان کو ختم کیا جا رہا ہے. Directly. ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ انڈونیشیا کے ایک ڈاکٹر پوری فیملی کے ساتھ اس کو ختم کر دیا گیا. تو یہ تو بڑی بھیانک صورتحال ہمارے سامنے ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور اسرائیل کا ظلم ختم نہیں ہو رہا, اور برابر اس کو جو تائید ملتی جا رہی ہے مختلف ممالک کی, اور خاص طور پر امریکہ کی جانب سے. اب آپ نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ ہفتے برکس کی جو کانفرنس ہوئی ہے, مختلف جو ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں جس میں ہندوستان بھی شامل ہے, روس ہے اور دیگر ممالک ہیں, انہوں نے باضابطہ قرارداد پاس کی اور کہا کہ صاحب جو علاقہ فلسطین کا, غزہ کا علاقہ فلسطین کے حوالے کر دیا جائے, اسرائیل کو جو اس کی بربریت سے روکا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کیا کہا, امریکہ نے کہا کہ اگر کوئی بھی اسرائیل کے تعلق سے کوئی بات کرے گا تو ہم اس کے 10% آپ کے ٹیرف کو بڑھا دیں گے, اس پر بھاری جو ہے نا اپنے ٹیکسز عائد کر دیں گے. تو یہ جو صورتحال وہاں پہ پیدا ہو گئی ہے کہ بہت ہی یعنی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر اس کا جا کر وہاں پر ختم کہاں پہ ہوگا. 1-2 مہینے نہیں, 22 مہینے گزر چکے ہیں. 7 اکتوبر 2023 سے وہاں پر جو ہے نا اسرائیل اپنی جارحیت کی انتہا کر دیا ہے, اور اقوام متحدہ ہے کہ بار بار قراردادیں منظور کرتا ہے لیکن کسی قرارداد پر عمل نہیں ہوتا ہے. دنیا کے ممالک بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, کانفرنس ہوتی ہے, لیکن اس کا بھی کوئی اثر اس پر نہیں ہو رہا ہے. تو اب غزہ کے تو اب جیسا کہ کہا گیا کہ اب قبرستانوں کو نہیں چھوڑا وہ شخص یعنی اسرائیل, اور وہاں پر جیسے خبروں کو کھود دیا جا رہا ہے, جو لوگ وہاں پر مدفون ہیں ان کے جو ہے نا لاشوں کو نکال کر اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حیوانیت کی آخری انتہا ہے. جیسا کہ غذائی سینٹر پر بمباری کہا گیا آپ نے کہ غذائی سینٹر پر بمباری کر دی گئی ہے, بچے جو پانی کے لیے تڑپتے ہیں, پانی پینے کے جاتے ہیں تو ان پر بمباری ہوتی ہے, اسکول کے بسز جو ہیں ویان اس پر جو ہے بمباری کر کے معصوم بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. تو یہ جو صورتحال وہاں پہ پیدا کر دی گئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب اسرائیل جو ہے نا اپنے عزائم کو پوری طریقے سے بہرحال وہ نافذ کرنا چاہتا ہے, اور گریٹر اسرائیل کا جو خواب اس نے دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر کی وہ تلاش میں یہ اندھادھن انداز میں ایک شیطانیت کا جنا رخ اختیار کر چکی ہے. اب اس پر ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر امن کا کوئی ادارہ ہے, اگر کوئی بین الاقوامی قانون ہے تو اس کے مطابق بہرحال اسرائیل کو خاص طور پر اس کے وزیر اعظم اب دیکھیے جنوبی آپ مطلب یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر کوئی امن پسند رہتے, اگر کوئی طاقت ہوتی ہے, اگر کوئی اتھارٹی ہوتی ہے, اگر کوئی انصاف پسند ہوتے, کوئی انسانیت کا جو ہے تھوڑا سا مداوع کرنے والے, کچھ درد رکھنے والے ہوتے, اب تک وہ جو ہے کوئی ایکشن لے لیے ہوتے. اب آپ کو نہیں لگ رہا کہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہی ہے, مطلب اسی کی ذات سے جو ہے بھروسہ ہے کہ بس جو کچھ بھی ہوگا آسمان سے ہی فیصلہ ہوگا, کوئی ایسی شخصیت آئے گی. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, مطلب ساری مسلم دنیا خاموش دیکھ رہی ہے, تو کیا ان کی جو خاموشی ہے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے؟ کم از کم یہ تو کہہ دیں کسی کا انتظار کر رہے ہیں, ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے وہ تو کر دیں کم از کم. دیکھیے فلسطینیوں نے پہلے دن اور خاص طور پر حماس کی قیادت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم نے جو محاذرائی شروع کی ہے صہیونی طاقتوں کے خلاف میں, ہم یہ کسی کی تائید یا کسی کی مدد کی بنیاد پہ نہیں کیے ہیں. ہم اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اللہ ہماری مدد کرے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اتنی جو ہے نا احتجاج ہو رہا ہوا, اس کا کوئی اثر وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے. تو لازمی چیز ہے کہ حماس تو اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے. آپ نے نہیں دیکھا, ابھی کبھی سنا نہیں کہ صاحب ان کے جو ہے سو کوئی فوجی جو ہے سو بغاوت کر دیے, یا ان کی قیادت میں کوئی جو ہے سو دراڑ پیدا ہوگا. کئی قائدین تو ان کے چلے گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ سے لے کر اور کئی لوگ جو ہے نا شہید ہو گئے وہاں پر, لیکن دوسری لیڈرشپ آ گئی اور انہوں نے اس کو سنبھال لیا ہے. اور پھر عام فلسطینی بھی دیکھیے, ان کا صبر, ان کا تحمل, ان کا جو ہے ڈٹ جانا, یہ تو خود وہ جو ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کا خود سارا معاملہ یہ بتا رہا. لیکن جو تماشائی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ساری مسلم دنیا, میں کہوں گا ان کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ خاموش ہے؟ کیا چیز ہے؟ دیکھیے محرم کا مہینہ گزر رہا ہے. 10 محرم کو جو ثانیہ ہوا, دیکھیے 10 محرم کو جو ثانیہ ہوا, آپ جانتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا اس وقت موجود تھی, لیکن کربلا میں آئے سوائے نواز رسول کے کوئی نہیں آئے. 72 جانثاروں کو لے کر آئے اور اللہ نے ان کو فتح عطا کی. ظاہری طور پر یزید کی کامیابی ایک الگ بات ہے, لیکن آج دنیا مانتی ہے کہ صاحب امام حسین حق پر تھے.
صداقت پر تھے اور حق و انصاف کا پرچم بلند ہوا. تو آج اگر کوئی دنیا خاموش تماشائی بن کر بیٹھے لیکن حماس اپنے محاذ پر ٹکا ہوا ہے اور اس کی قیادت کے پیچھے پوری عوام اس کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے, ہم کو یقین ہے کہ بہرحال ان کو فتح ہوگی اور اسرائیل ذلیل و رسوا ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کی جو نام نہاد بڑی طاقت ہے امریکہ اپنی پشت پناہی کو کم از کم کرے. اب امریکہ بار بار دعویٰ کر رہا ہے کہ صاحب نہیں امریکہ بار بار دعویٰ کر رہا نا کہ صاحب مذاکرات جاری ہیں اور کوئی حل ہم نکال دیں گے, جنگ بندی کا معاملہ ہوا. آپ نے دیکھا کہ جنوری میں جنگ بندی ہوئی لیکن جنگ بندی کے ایک اصول پر بھی اسرائیل نے عمل نہیں کیا, اور آج بھی جنگ بندی کے تعلق سے وہ باتیں یہی کر رہا ہے کہ لیکن عملی طور پہ کہہ رہا ہے کہ صاحب حماس کو جو ہے سو ہتھیار دے دیا بند کر دیا جائے, وہ جو ہے سو بالکل ختم ہو جائے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن امید کی دنیا قائم ہے ابھی بھی, اور یقیناً آپ یاد رکھ لیجئے کہ فلسطینیوں کی شہادت رائے گا نہیں جائے گی, ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا, اور صہیونی طاقتوں کو ایک نہ ایک دن بہرحال شکست ہوگی, کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ اس قیادت کے ساتھ ہے جو حق و باطل کے لیے لڑ رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.